अस्सलाम वालेकुम सर। ओके, सब लोग म्यूट हो जाए। म्यूट ऑल मैं कर देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। Zia, now you can Okay, fine. you can Okay, start. Assalamu alaikum, everyone. So at the very outset, I would like to welcome all our SSG scholars and also the guests and core team to this interactive session with Dr. Syed Zafar Mahmood Saab. And I'm really honored to introduce him. But before we introduce and request Zafar Saab for his interactive session, I would like to request Ms. Umrah to please recite few verses from the Holy Quran. Umrah, over to you. Umrah, आप हैं? Umrah, are you there? Yes sir. Okay, please recite few verses. Yes sir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. Jazakallah, Umrah. So now it's my honor to introduce Dr. Syed Zafar Mahmood Saab. And most of you are already aware about his work, but just for the interest and for the knowledge of tell some child to translate this. She has recited this. Can some child or any elder person can translate, please? Okay, so let me see if somebody can translate or anybody can translate, or it would be a good thing if somebody translate this. Okay, I will do. Okay. Praise be to God, the cherisher and sustainer of the worlds, master of the day of judgment. Thee only do we worship, and thine aid we seek. Show us the straight path, the path of those whom you have favored, and not of those who earn your anger, nor of those who go on the wrong path. Ameen. Please go ahead now. Ji, बहुत shukriya, Zafar Saab. So, as I was telling that Dr. Zafar Saab does not need any introduction, but it's still for our young students. They might be interested to know Zafar Saab, who is doing lots of good work for the last 25 years, doing various philanthropic work, and he has founded many schools and orphanages, for which he is doing lots of charity work institutionally. And he has established like happy homes for the orphans, mercy homes, medical center, daycare center for children of daily wage earning couples. He is also providing facility for widows and tailoring institutions for poor girls, coaching centers for empowerment of the deprived people. And I'm also a direct witness of all his institution, which I just mentioned when I visited Delhi and went to his so many establishments. He is also the founder of the Zakat Foundation of India, which is very significant work, and also established Interfaith Coalition for Peace, and also God's Grace Group of Schools, which is situated in the Delhi. Dr. Zafar Mahmood Saab actually was also worked as OSD
Prime Minister's high level committee, which later on came to be known as Sachar Committee, and we all are aware with this the recommendation of Sachar Committee to the Government of India. He was also the commissioner in the Department of Revenue and first secretary, Hajj, and director of schools in the Consulate General of India in Saudi Arabia. He has also worked as administrator of the Combined Work Board of Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, and Chandigarh. He has also association with various universities. Like, for example, he was the member, executive council and court member of Aligarh Muslim City. Also the member planning and monitoring board of the Jamia Hamdard, New Delhi. And also was a member of the governing council of the Integral University, Lucknow. And he was also elected trustee and treasurer and deputy director general of India Islamic Cultural Center in Delhi, where he worked from 1993 to 2003. And most of you will be happy to know that he is amongst us, and he's also an alumnus of AMU. And like his elder brother Tahir Mahmood, who was also very famous figure in the field of law, and who served as a dean faculty of law in the Delhi University. So all his siblings are basically the alumni of Aligarh Muslim University. Dr. Zafar Mahmood himself did BSc honors in physics from Aligarh Muslim University, and then he joined post-graduation in the political science. So you can see that he has so many achievements. He delivered lectures, presentations at various renowned universities, for example, Harvard University in America, Oxford University. Also delivered lectures in Parliament of Religion in Melbourne, Australia. St. Stephen's College, Delhi University is again very important college. So he also delivered lecture. He also authored various books, at least 6 books he has authored, and more than 400 or 500 articles, which you can see in various newspapers. And he's also very active in televisions. You must have seen him in various TV debates and the competition. Personally, I also know Dr. Zafar Mahmood Sah's work, and I also am indebted to one of his favor. Zafar Mahmood Sah might not be remember, but he was so kind that when I came to know that he was going to Oslo, Norway, I asked him to please bring one of the posters which was issued from the Islamic Culture Center, Norway, Oslo. Actually, 4 posters were issued from the Norway, and I was able to get 3 posters. And I requested Zafar Sahab to bring one which I left it, and it was not there at that time. So he brought that 4th poster, and now I have a complete series of these 4 posters and displayed at Ibn Sina Academy. So this is how I can say that he is also such a kind person that whenever I ask or anybody asks any favor, so he's always ready for everything. So with this brief introduction, and I once again welcome him on behalf of the SSG and request him to please interact with our students. Zafar Sahab. जी मैंने आपको वो बना दिया, होस्ट बना दिया है, तो आप यू कैन प्रेजेंट इंशाल्लाह. ओके. माइक बंद करना पड़ा, मैं बोलने जा रहे हैं. सारे लोग अपने आप को म्यूटेड रखें ताकि प्रेजेंटेशन एकदम क्लीन रहे. Can all of you see my screen? Yes, sir. Okay. So I begin in the name of Allah, most gracious, most merciful, Yes, Master of the Day of Judgment. All praise belongs to Him, and all of us have to return to Him. And the broader topic of our discussion and interaction today is empowerment. And if we go to the specifics, then we can say, let me empower myself. So each one of us, each child who is listening here should
repeat this should say that, let me empower myself. You have to empower yourself, and I'm going to discuss with you what are the avenues, how you can do that. And still more specific to that is that how can I join the government and participate in the nation building even after I pass class 12th. So that work of empowerment can go on and on and on, even after class 12th, after you have joined government position after class 12th. You can keep on improving your ranks in education and in the government hierarchy. But then the good news is that even after you pass your class 12th, you can be a member of the government. You will be getting a position. You will have a power in your pen, a power in your tongue, government power. And of course, a lot of good salary and house to live, etc., etc. So I'm praying to Allah that He may bless Janab Rizwan Khan Sahab, who approached me and for this presentation today. And of course, I know that there are so many people who are helping him. There's a whole lot of core team, Professor Sayyid Ziaur Rahman Sahab, then Fareed Nazim Farooqi Sahab, Professor Suhail Sabir Sahab, and Dr. Manzar Jamal Sahab, Professor Nadeem Khalil, Dr. Rehana Ahmad, Dr. Sadia Ayub, Dr. Ahmad Raza, Nishat Shakil, Asif Shakil, Beg Professor Adnan Hafiz, Dr. Muhammad Shavez, Dr. Abdul Sattar Khan, Dr. Shahir Khan, and Saad Zaidi. So many people are being helpful in this project. So may Allah bless all of you. And above all, I welcome such a large number of bright and serious girls and boys and their parents and teachers. So children, you can keep on taking screenshots wherever you feel like doing that. So I begin with this couplet of Allama Iqbal, that मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद. So the youth to whom the stars are not out of bounds are the ones I love indeed. So I'm sure that all of you are devoting your evening time today to participate in this conversation and to listen and interact. So I know that आपके अंदर बड़ा हौसला है, and you have made up your mind that you want to do great things in life. So therefore, that's why I said I love all of you. So in the language of Allama Iqbal, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद. In other ways, you can say, in other words, you can say that in a gentle way, and this is the message I am giving it to you today, that in a gentle way, you can shake the world. For that, करना क्या है आपको? आपको अपनी किताब, हमारी और आपकी जो बुनियादी किताब है कुरान करीम, उसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि उसको समझना भी है. That was one of the reasons why in the beginning I had interjected कि उस बच्ची ने जो तिलावत की बड़ी अच्छी बात है और बहुत शाबाशी की बात है, बहुत अच्छी तिलावत की, और भी उसको बेहतर बनाने की कोशिश की जाए, वालिदैन और टीचर्स मिलकर के करें. और लेकिन ये कि साथ साथ तिलावत करने से काम पूरा नहीं हो जाता, क्योंकि अल्लाह का पैगाम तो आपको मिला ही नहीं, इसलिए वो तो अरबी तो आती नहीं है, तो लिहाजा ये कि उसको अपनी ज़बान में समझना बड़ा ज़रूरी है. So we have to not only read, but we have to understand our book. Let us read and understand the book. जब ऐसा हो जाएगा, then you will be able to imbibe the message. अब जो अल्लाह का पैगाम आपको उसमें दिया जा रहा है, वो आप अपने अंदर उसको उतार लेंगे, अपने जहन के अंदर, अपनी रूह के अंदर. So we can imbibe the message in ourselves. इस सिलसिले में मैं आपको एक कुरान की ख़ास आयत है 2.60 वो सुनाता हूँ. फ़क़ुल नज़रिब बिअसाकल हजर. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना होगा, मोसेस. उन्होंने अल्लाह से दुआ की थी कि मेरे कबीले से बहुत प्यासे हैं, आप उनके लिए पानी का इंतज़ाम कर दें.
تو اللہ کا اگر فیصلہ ہوتا تو فوراً پانی کا انتظام ہو جاتا، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے تو تم اس ڈنڈے کو چٹان پہ مارو۔ تو انہوں نے ڈنڈے کو چٹان پہ مارا، تب 12 جھرنے پھوٹ گئے، اور ان کے 12 قبیلے تھے، سب نے خوب سیر ہو کر کے پانی پی لیا اطمینان سے، وہ پیتے رہے آباد تک۔ تو میسج کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام ہے کہ تمہارے بس میں دنیاوی اعتبار سے جو کچھ ہے وہ پورا کر لو، اس کے بعد ہم سے دعا مانگو گے تو ہمیں زیادہ اچھا لگتا ہے دعا تمہاری قبول کرنا۔ اسی کو بات آگے بڑھانے کے لیے علامہ اقبال ایک پرشین کا مصرع ہے، زندگی جہد است و استحقاق نیست۔ زندگی جد و جہد ہے، سنگھرش ہے، حق نہیں ہے۔ لائف از اے اسٹرگل اینڈ پرسیورنس، اٹ از ناٹ اے رائٹ ٹو بی جسٹ ٹیکن اوے۔ اس کو گرا ابھی سے باندھ لیجیے۔ دوسری بات جو اس سے بالکل ملی ہوئی ہے، متصل ہے، وہ یہ ہے دیٹ آئی لو مائی کنٹری۔ آئی لو مائی کنٹری جو ہے، یہ بھی دس از آلسو این آرٹیکل آف مائی فیتھ، یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ہمارا دین جو ہے ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم جس ملک میں پیدا ہوئے ہو، جہاں پلے بڑے ہو، جہاں رہتے ہو، وغیرہ وغیرہ، وہاں سے محبت کرو۔ تو آئی ہیو ٹو لو مائی کنٹری ان اینی کیس۔ ویسے میں اچھے شہری کے حیثیت سے بھی میرا یہ فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی دین بھی مجھے یہی کہہ رہا ہے۔ اب اگر مجھے اپنے ملک کو سے محبت کرنی ہے تو پھر مجھے جاننا ہے ملک کے بارے میں، لہذا یہ کہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا سب بچوں کو جو ہے مستقل طور کے اوپر تھوڑا تھوڑا وقتاً فوقتاً پڑھتے رہنا ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ یہ ایک ایپ ہے، بہت سے ایپ اور بھی ہیں، میں آپ کو ایک دکھا رہا ہوں، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے بہت سے ایپس ہیں، وہ آپ اپنے فون میں، اپنے آئی پیڈ میں، اپنے لیپ ٹاپ میں، اپنے ڈیسک ٹاپ میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً جو ہے کہیں سے بھی اس کو کھول کے پڑھ لیا اور ریفر کر لیا، تو آپ کی انشاءاللہ نالج بڑھتی رہے گی اس کے بارے میں۔ اب جو شروع میں میں نے آپ کو جو تصویریں دکھائی تھیں، تو ایک طرف تاج محل بنا ہوا ہے، اور ایک طرف دوسری طرف جو عمارت بنی ہوئی ہے وہ ساؤتھ بلاک ہے، وچ مینس دیٹ از دا پرائم منسٹرس آفس، اس سے ملا ہوا پریزیڈنٹ کا آفس ہے، وغیرہ وغیرہ، وچ مینس دیٹ ریپرزینٹیو بلڈنگ آف دی گورنمنٹ۔ اور دوسری جو ہے تاج محل ہے، تاج محل از دا ریپرزینٹیو بلڈنگ آف دین، بیکاز اس کے اوپر چاروں طرف قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو ان دونوں کو آپ کو دین اور دنیا کو جوڑنا ہے اپنے ذہن کے اندر، اپنی پرسنالٹی کے اندر۔ جب دو چیزیں جوڑی جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں فیوژن۔ تو آپ کو فیوژن کریٹ کرنا ہے اپنے ذہن کے اندر، دین بھی اور دنیا بھی۔ تو کریٹ اے فیوژن بٹوین دیز ٹو، اور اس کا ایک موزیک بن کے تیار ہو، کچی کاری اس کی تیار کرنی ہوگی آپ کو ذہن میں۔ اب میں آپ کو لے چلتا ہوں قرآن کی ایک آیت کی طرف، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم کو کیوں پیدا کیا، واٹ از دا پرپز آف کریشن آف ہیومینٹی۔ وہ یہ ہے کہ ٹو ٹیسٹ، پرپز کیا ہے، ٹو ٹیسٹ ایز ٹو ہو امنگسٹ اس از مور ہیلپ فل ٹو دا فیلو بینگ۔ یہی ٹیسٹ ہے، 11.7 ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 7۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کر دیا ہے کہ ہم تم سے کیا چاہتے ہیں، ہم نے تم کو کیوں پیدا کیا۔ ورنہ تو کروڑوں فرشتے جو ہیں سجدہ کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے آپ کی اس طرح کی خالی عبادت کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سجدہ کرتے رہیں، وہ تو ہے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن یہاں ایکسپلین کر رہے ہیں اللہ میاں خود ہی کہ جو دوسرے لوگ ہیں ان میں سے اگر کسی کی لائف اتنی اچھی نہیں ہے جتنی کہ تمہاری اچھی، تو تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم ان کی مدد کرو۔ یہ تم کتنا کر رہے ہو، یہ امتحان لینا، وہ مقصد حیات ہے۔ That is the purpose of creating humanity. So dear children and other esteemed members of the audience, we need to take care also of her. ہم میں سے ہر ایک کو صرف اپنی فکر نہیں کرنی ہے، بلکہ ہمیں کسی اور کی بھی فکر کرنی ہے، اور یہاں میں آپ کو کہہ رہا ہوں we have to take care also of her۔ اب میں دکھاتا ہوں کس کی بات کر رہا ہوں میں۔ دیکھیے یہ ایک بچی ہے جو کہ اتنی کم عمری میں پتھر توڑ رہی ہے، پتھروں پہ بیٹھ کر کے، تاکہ وہ اس کو 2 وقت کی روٹی مل سکے، وہ بھی شاید مشکل سے ملے گی۔
ہم میں سے سب لوگ اور آپ سب بچے جو ہیں اس بچی سے بہتر ہیں. تو یہ اللہ میاں کا ہے کہ ہم نے تو آپ کو اس وجہ سے نہیں پیدا کیا خالی کہ آپ اپنی فکر کریں, آپ کو دوسرے کی بھی فکر کرنی ہے, اس بچے کی بھی فکر کرنی ہے. زیادہ تر لوگ جو ہیں دنیا میں اور ملک میں اسی طرح کے ہیں بائی دی وے. بہت کم لوگ میری اور آپ کی طرح ہیں جن کو اللہ نے زیادہ اچھا بخشا ہے. تو ہمیں اس طرح کے لوگوں کی بھی فکر کرنی ہے, اس کے لیے ہمیں سوچنا ہے. وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. لیکن میں آپ کو یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ یو کین چینج. اگر سب لوگ خاموش رہیں گے تو اچھا رہے گا. پلیز ڈونٹ اسپیک. یو کین چینج یور ورلڈ چلڈرن. فرمان آف کرو, اپنا میوٹ کرو. Yes, sir. Sir, actually, sir, I want to ask something. فرمان ابھی نہیں, کوشچن آنسر بعد میں ہوں گے, ٹھیک ہے سر. بٹ وہ پیچھے چلا جائے گا کافی. سر اسٹارٹنگ کا تھا سر, وہ جو شعر تھا اللہ فرمان بعد میں کوشچن پوچھیں گے اینڈ میں. جسٹ میوٹ یور سیلف, اوکے. So, children, I have to give this message to you that you can change your world and you can change their world also. آپ اپنی بھی زندگی بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں اور ان کی بھی, جن کی میں نے تصویریں آپ کو دکھائی ہیں, یہ بتانا ہے مجھے آپ کو. تو بچوں, ایک بری خبر یہ ہے کہ ٹائم بہت تیزی میں گزر رہا ہے, بہت تیزی میں وقت گزر رہا ہے. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ آپ میں سے ہر ایک خود پائلٹ ہے اور خود طے کر سکتا ہے کہ آپ کی کتنی اڑان بھرنی ہے اور کہاں جا کر رکنا, اور رکنا بھی ہے کہ نہیں, ہے نا. تو آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. یہ ذہن میں رکھتے ہوئے میں آپ کو پھر دوبارہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کی طرف لے چلتا ہوں. اس کا ایک آرٹیکل 16(1) ہے. وہ کہہ رہا ہے that there shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office in the whole of India. کسی بھی گورنمنٹ آفس میں, گورنمنٹ پوزیشن کے اوپر آپ جا کے بیٹھ جائیں, یہ آپ کا حق ہے, ہر شہری کا حق ہے. کانسٹیٹیوشن یہ مجھے اور آپ کو حق دے رہا ہے. اب اس سے جوڑیے جو میں آپ کو بات عرض کر رہا ہوں کہ فیٹ کین بی چینجڈ. کیسے بات میں کہہ رہا ہوں فیٹ کین بی چینجڈ؟ ڈیسٹینی جو کہتے ہیں ہمارے قسمت ہی خراب ہے, ڈیسٹینی از فار لوزرس. It is just a stupid excuse to wait for things to happen instead of making them happen. So don't wait for things to happen. You have to make it happen. آپ کو پہلے سے پلان کر کے سسٹمیٹک ہارڈ ورک کرنا ہے, تو وہی آپ کو بن جائے گی ڈیسٹینی. ایک سمندر, ایک آپ کا کہنا ہے کہ سمندر جو ہے وہ سب کے لیے ایک جیسا ہے. کچھ لوگ سمندر میں سے موتی نکال کے لے آتے ہیں, کچھ لوگ مچھلی پکڑ کے لے آتے ہیں, اور کچھ لوگ بھیگے پیروں سے واپس آ جاتے ہیں. لائف از کامن فار آل. وی گیٹ واٹ وی ٹرائی فار. یہی قرآن بھی کہہ رہا ہے, لیس الانسان الا ما سعی. آپ جس کی کوشش کریں گے وہی آپ کو ملے گا. تو یہ خالی دھمکی نہیں ہے, یہ وعدہ بھی ہے کہ آپ کوشش کر کے دیکھو, ملے گا. تو اس وجہ سے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, یہ آپ اپنے ہاتھ کی لکیریں پتھر کی نہیں ہیں, آپ چینج کر سکتے ہیں اس کو. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں تو اگر دیگر شوی او دیگر است. اف یو ڈیسائڈ ٹو چینج دیٹ بیکمس یور فیٹ. لیکن اس کے لیے نرنتر پریتن کرنا ہے, مستقل کوشش کرنی ہے, پرسیورنس کرنا ہے. سو plunge in the sea, children, plunge in the sea, battle with the waves. Success is won in strife. اگر سمندر کے کنارے, دریا کے کنارے جو ہے ٹھنڈی ہوا میں تکیہ لگا کے ہلکی میوزک سن رہے ہیں, مزہ لے رہے ہیں, تو اس سے نہ آپ کا بھلا ہونا ہے نہ ملت کا بھلا ہونا. دونوں کا بھلا کاہے میں ہے؟ plunge in the sea, بیچ میں جا کے کود کر کے اور موجوں سے لڑنا ہے. تب پھر آپ اپنے کو بھی اونچا اٹھا لیں گے اور دوسرے کو بھی. یہ میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں ایک ٹیلیسکوپ کی. کیوں دکھا رہا ہوں؟ چونکہ یہ ہے کہ ابھی ہم 2025 میں ہیں, 2025 میں ہم لوگ ہیں.
تو ہمیں خالی 2025 کی فکر نہیں کرنی. ہمارا جو نصب العین جو آبجیکٹیو ہونا چاہیے، خالی 2025 ذہن میں مت رکھیے، بلکہ کیا رکھیے، کم سے کم 21-25، 100 سال بعد، 22-25، 23-25، 300 سال وہ رکھیے. آپ سوچئے کہ اگر 300 سال پہلے جو لوگ ہندوستان میں تھے، اگر انہوں نے اچھے اچھے کام کیے ہوتے، انسٹیٹیوشن بنائے ہوتے اور اس طرح سے بچوں کو سمجھایا ہوتا اور بچوں نے اس پہ عمل کیا ہوتا، تو آج ملت بہت مختلف ہوتی ہے، ہمارا ملک بہت مختلف ہوتا. تو اب ہم یہ کریں کہ آج سے جو ہے 100 سال، 200 سال، 300 سال کے بعد جو جنریشن ہوگی، جو نسل ہوگی، ہے نا، ہمیں آپ تو نہیں ہوں گے، لیکن وہ بہتر ہو. وہ آج آپ طے کر سکتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے زندگی میں، اور وہ اس فیوچر بھی آپ ملت کا بہتر بنا سکتے ہیں. سو children, you must choose to substantially contribute for brightening up the future of India. دیکھیے ایسا ہے پورے ملک میں 800 سے زیادہ ضلع ہیں، ڈسٹرکٹس. there are more than 800 districts. صرف آپ علی گڑھ کو یا جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں صرف اسے اپنا ضلع مت سمجھیے، یہ سارے 800 ضلع آپ کے ہیں پورے. all the 800 districts belong to you. تو علامہ اقبال نے اس کانٹیکس میں کہا ہے کہ چاہے تو بدل ڈالے حیت چمنستاں کی، یہ ہستی بینا ہے، دانا ہے، توانا ہے. If you so wish, you can alter the parameters of the world. ہیں آپ دنیا بدل سکتے ہیں، جو شروع میں نے آپ سے کہا تھا. The human being that is you are blessed with correct perception, unfailing intelligence and long-lasting energy. اگر یہ نہیں کیا میں نے اور آپ نے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. Indeed, Allah will not change the condition of a people until they change what is in themselves. اب جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کا اسکرین شاٹ اگلے سلائڈ کا ضرور لیجئے گا آپ پلیز بچوں. یہ دیکھیے آپ کو کرنا کیا ہے. یہ نسخہ میں آپ کو دے رہا ہوں، حکیم جی نسخہ لکھتے ہیں نا، یہ ڈاکٹر نسخہ لکھتے ہیں، یہ میں آپ کو نسخہ دے رہا ہوں. تب اتنی لمبی ایکسپیرئنس لائف کے بعد کہ کرنا کیا ہے آپ کو، انٹیلیجنٹ، ویل پلانڈ، سسٹمیٹک، بینیولنٹ، اسٹرانگ، کنٹینیوس ایفرٹ. معقول، منصوبہ بند، منظم، نیک نہاد، مستحکم، متواتر کوشش. بدھیمان، یوجنا بدھ، سوویوستھت، سدبھاؤ پورن، شکتیمان، نرنتر پریتن. یہ آپ گرہ باندھ لیں، یہ آپ نے کیا، آپ کی پوری لائف ابھی پڑی ہوئی ہے آپ کے آگے. انشاءاللہ سب لوگ 100 سال کو کراس کریں گے تو آپ کی زندگی جو ہے کہیں سے کہیں بہتر ہو جائے گی، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے. And you are the leaders and rulers of tomorrow. For that you have to prepare well today. اب جو والدین ہیں، جو ٹیچرز ہیں، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے مجھے آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ اس سلسلے میں جیسے آپ نے، آپ کو مبارکباد دوں میں، آپ نے آج اتنا اچھا پروگرام منعقد کیا تاکہ بچے اس سے جڑ رہے ہیں اور ان کو باتیں بتائی جا رہی ہیں. اس طرح کے 59 اورینٹیشن پروگرامز ان پرسن میں نے خود پورے ہندوستان میں ایڈریس کیے ہیں اب تک الحمدللہ، اور کوئی صوبہ بچا نہیں ہے جہاں نہیں کی ہوں، اور ظاہر ہے کئی میں ایک سے زیادہ بار کیا ہے. تو اس کی کچھ گلمسز میں آپ کو دکھا رہا ہوں ویسے ہی، تاکہ آپ کے ذہن سازی ہو جائے، آپ کی بھی تصویر اس میں جڑ جائے گی اب انشاءاللہ آگے جا کر کے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کیا، زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا میں ہم نے ایک 15-16 سال پہلے ایک، وہ تو زکوٰۃ فاؤنڈیشن تو 27 سال سے چل رہی، لیکن اس میں ہم نے ایک ادارہ نیا قائم کیا، ایک نیا انسٹیٹیوشن. اس کا نام رکھا سر سید کوچنگ اینڈ گائیڈنس سینٹر فار کمپٹیٹیو ایگزامینیشنس. اب ہم نے کیوں رکھا اس کا نام سر سید، آپ سب تو واقف ہیں کہ سر سید کی اہمیت کیا ہے، علی گڑھ کے تعلق سے آپ جانتے ہیں. لیکن خالی وہ اہمیت نہیں ہے، بہت سے لوگ ناواقف ہیں. ایک تو سر سید نے 1883 میں ایک سوسائٹی بنائی تھی، اس کا نام رکھا تھا محمدن سول سروسز فنڈ ایسوسی ایشن.
एक तो वो अच्छा काम किया था उन्होंने, जो 500 मेंबर थे सब लोग कंट्रीब्यूट करते थे 2-2 रुपए, और वो सब मिलाकर के इतने पैसे काफ़ी हो जाते थे कि हर साल वो 15 लड़कों को भेजते थे इंग्लैंड सिविल सर्विस का इम्तिहान देने के लिए। और उसके अलावा जहाँ जहाँ किसी भी लेवल के ऊपर, एक वर्धा ज़िला है महाराष्ट्र में, वहाँ पर सर सैयद को मालूम हुआ कि वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में वैकेंसीज निकली हैं गवर्नमेंट पोजीशंस की डिफरेंट लेवल्स के ऊपर। तो एडवर्टीजमेंट जैसे ही हुआ पहुँच गए वहाँ, और वहाँ पर उसके वर्धा डिस्ट्रिक्ट का जो गजेटियर है उसमें आज भी लिखा हुआ है कि यहाँ आबादी सिर्फ 10% मुसलमानों की है। लेकिन यूपी से सैयद अहमद नाम का एक आदमी यहाँ कई महीने पहले आया था, उसने किस तरह की ट्रेनिंग दी, कोचिंग करवाई बच्चों की कि आधे से आधे से ज़्यादा जो सीटें थी वैकेंसीज, उस पे मुसलमानों का अपॉइंटमेंट हो गया। ये सर सैयद इस वजह से नाम रखा है सर सैयद कोचिंग एंड गाइडेंस सेंटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। और तब से जो है ये सिलसिला चल रहा है, और पिछले 15 साल में अब तक जो है 247 of our boys and girls have joined IAS, IPS, Foreign Service, Revenue Service and so many other services, top positions in the government. तो ये कुछ तस्वीर हैं जिससे कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा थोड़ा। ये शाह फैसल ने तो ही स्टूड फर्स्ट इन इंडिया, और अभी हमारे एक प्रोडक्ट जो पहली बैच के थे वो अभी उनकी पोजीशन, उनकी पोस्टिंग ख़त्म हुई है एज कॉन्सल जनरल ऑफ इंडिया इन जद्दा। अब वो इंग्लैंड में पोस्टिंग हो गई हाई कमीशन में वहाँ उनकी, वगैरह वगैरह। लेकिन ये कि बच्चों, मुझे आपको एक चीज़ समझानी है, सब बहुत समझदार काबिल बच्चे हैं, लिहाजा आपको समझना ये बड़ा ज़रूरी है कि ये आपको दिखाई पड़ रहा है नहीं? जी दिख रहा है, आप कुछ दिखा रहे हैं। जी ठीक है। तो वो ये है कि पिछले 4 सालों में ये बदल गया है मामला, तो उसमें आपको थोड़ा सा जहन में करना होगा क्या बदला है। बदलाव आ गया है, पॉलिसी, हुकूमत की पॉलिसी में कुछ बदलाव आया है, सिनेरियो हैज चेंज। वो क्या है, यूपीएससी में जो सिविल सर्विसेज की सिलेक्शन होता है उसका नंबर जो है वो हर साल ब साल घट रहा है। आज से 7-8 साल पहले 1250, 1250 लोग सेलेक्ट होते थे हर साल, और अब ये पोजीशन है कि 2-3 साल पहले 650 रह गए थे, आधे हो गए थे, और फिर बढ़े हैं उसके बाद थोड़ा सा, लेकिन ये कि जनरल ट्रेंड जो है घटने का है। दूसरी बात जो है वो ये है कि सीनियर पोजीशन जो गवर्नमेंट की होती है, जहाँ कमिश्नर का लेवल होता है, उस लेवल पे पहुँचते पहुँचते जो नया बच्चा सेलेक्ट होता है ना, तो वो वहाँ पहुँचते, कमिश्नर के लेवल पहुँचते 16, 17, 18 साल लगते हैं उसको। लेकिन अब क्या कर रही है गवर्नमेंट, उन्होंने लैटरल एंट्री की एक नई पॉलिसी शुरू की है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एट दैट लेवल, कमिश्नर लेवल, और वो ज़्यादातर कॉरपोरेट सेक्टर से, कंपनीज वगैरह से ले लेते हैं। तब गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये बात जाननी तो होगी, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमें अपनी स्ट्रेटजी जो है, अपनी हिकमत अमली, उसके अंदर तब्दीली करनी होगी, और खाली सिविल सर्विसेज, खाली IAS के ऊपर हमें अटेंशन नहीं देना होगा, बल्कि बहुत सी और भी पोजीशंस हैं जो कि हमें जहन में रखनी होंगी। 29 जो हैं, 29 अदद प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन हैं। आप अलीगढ़ में हैं तो यूपी का पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसी तरह से हर स्टेट में एक पब्लिक सर्विस कमीशन है। 29 पब्लिक सर्विस कमीशन है इंडिया में, और उसके अलावा इतनी सब पोजीशन भरी जाती हैं, सब मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, उसके अलावा 29 हाई कोर्ट्स हैं। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए तो आप देखेंगे कि ऊंची टेबल के ऊपर एक जज साहब बैठे होंगे, और नीची टेबल पे उनके आसपास जो है वो 4 लोग और बैठे होते हैं जो कि जज साहब की मदद कर रहे होते हैं, वो भी गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हैं। तो आप जोड़ लीजिए, लाखों की तादाद में जो है वो ये लोग होते हैं जिनका रिक्रूटमेंट हर साल होता है। 25 जो है हाई कोर्ट और 29 पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सारे बॉडीज जो हैं वो हर साल रिक्रूटमेंट करती हैं,
اور سینٹرل گورنمنٹ کا ایک اسٹاف سلیکشن کمیشن ہے, 40-50 ہزار ریکروٹمنٹ وہ کرتا ہے ہر سال. سب ملا کے 4-5 لاکھ لوگ ریکروٹ کیے جاتے ہیں ہر سال گورنمنٹ کو جوائن کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا, اسی لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ بات. اس چیز کو سمجھ لیجئے اور اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. ہم سارے لوگ یہ نہیں کہیں کہ پوری ملت جو ہے ہندوستان کی بہت بڑی ملت ہے ماشاءاللہ, اور بڑی بڑی تعداد میں ہر سال بچے جو ہیں وہ پاس آؤٹ ہوتے ہیں, تو سارے لوگ جو ہیں وہ اسی میں نہیں لگے رہیں گے, سول سروس کے لیے آ بھی نہیں سکتے. تو کیونکہ وہ تو لمیٹڈ, لیکن یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں ہیں پوزیشن, آپ سارے کے سارے اس کے اندر اکاموڈیٹ ہو سکتے ہیں, اور بعد میں آپ اپنے کو جو ہے امپروو کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے انشاءاللہ. آپ امپروو کرتے رہیے اپنا. تو اس وجہ سے ہم نے بھی زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا میں نے بھی اپنی جو ہم نے اپنی اپروچ ہے وہ ڈائیورسیفائی کر دی اور ایکسپینڈ کر دی. اب یہ دیکھیے, یہ یو پی ایس سی تو ہم کرتے ہیں ابھی بھی, آپ بھی کریے گا. اسٹاف سلیکشن کمیشن بھی شروع کر دی, کوچنگ اسٹیٹ لیول کے اوپر بھی کر دی. گجرات, کرناٹک, یو پی, راجستھان, مہاراشٹر, ویسٹ بنگال, ہر ایک امتحان میں آپ بیٹھ سکتے ہیں. پورا سمندر کھلا ہوا ہے آپ کے سامنے. لکھنؤ میں ہماری آن لائن کوچنگ چل رہی ہے اور فزیکل کوچنگ بھی چل رہی ہے, اور بہرائچ میں 50 لڑکوں کو رہنے کا انتظام ہے, اور دلی میں بھی ہمارے رہنے کے انتظام ہے, بھوپال میں بھی کوچنگ چل رہی ہے. جگہ جگہ جہاں جہاں سے لوگ بڑھ کر کے آگے آتے ہیں وہ ہم یہ کام وہاں شروع کر دیتے ہیں, اور اس میں خوب سکسیس ہے ماشاءاللہ. ابھی 3 سال پہلے یہ کام شروع کیا ہے, بڑی تعداد میں ہر سال مستقل جو ہے بچے سلیکٹ ہوتے رہتے ہیں. یہ سب میں آپ کو کچھ تصویریں دکھا رہا ہوں. اور خوشخبری یہ ہے کہ اس میں سے کم آدھی پوزیشنز ایسی ہیں جس کے لیے کوالیفائنگ ایگزامینیشن صرف کلاس 12 ہے. اس وجہ سے آپ کو ابھی سے تیاری کرنی ہے اس کی. کلاس 12 پاس ہونے کی کے انتظار میں مت رہیے, تیاری ابھی سے کرنی. تو اسی وجہ سے ہم نے یہ کام شروع کیا ہے کہ آن لائن کوچنگ شروع کر دی ہے ان امتحانوں کی جس میں بچے اور بچیاں ہمارے جو ہیں وہ کلاس 12 کے بعد بیٹھ سکتے ہیں. تو جو ہم ملت کے ذریعے چلائے جا رہے ہیں اسکول اور کالج, وہاں کے جو مینجمنٹ ہیں ان سے کوشش کر کے اس امتحان میں خالی جو ہماری کوچنگ ہو رہی ہے ہفتے میں 3 دن ہوتی ہے 1-1 گھنٹے کی, بس دیٹس اٹ, اس سے جوڑ دینا ہے اسکول میں ہی ایک کلاس روم میں شروع کر کے وہ. اور اس کے علاوہ بہت سے فزیکل پروگرامز بھی ہیں. کشمیر میں بھی ہمارا پروگرام چل رہا ہے. بائی دی وے اس وقت میں کشمیر میں ہی ہوں, کل بھی ہمارا ایک ایونٹ ہے اس کے لیے میں آیا ہوا ہوں. یہاں دہلی میں نے آپ کو بتا ہی دیا. تو بہت کچھ ابھی مستقل ریکروٹمنٹ ہوتے رہتے ہیں, گورنمنٹ کی کوئی نہ کوئی آتی رہتی ہے. تو یہ اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریے. اور جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ آپ جو ہیں اپنے کو بھی بدل سکتے ہیں اور آپ دوسرے کی بھی مدد کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ جو کمپٹیٹیو پروسیس ہے, لاکھوں پوزیشنز ہر سال بھری جا رہی ہیں ایون کلاس 12 کے بعد, ان امتحانوں میں اگر ہمارے بچوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا تو علامہ اقبال نے ہم کو وارننگ دی ہے کہ زمانہ چل کے ہم سے آگے پوچھے گا کہ نہ تھا اگر تو شریک محفل, قصور تیرا ہے یا کہ میرا طریقہ نہیں کہ رکھ لوں کسی کی خاطر میں شبانہ. If you do not attend the feast, the fault is yours or mine. It is not my custom to hold back the nocturnal wine for anybody. So responsibility lies on our shoulders and we must rise to the occasion. دیکھیے بچوں, میں آپ کو ایک ہی تصویر دکھا رہا ہوں. یہ زینب سعید, she is one of our children جن کو ہم نے کوچنگ کی تھی, اور انہوں نے یہ حجاب پہنتی ہیں اور ابھی بھی پہنتی ہیں, اور حجاب ہی پہن کر کے انٹرویو بورڈ کے سامنے بیٹھی یو پی ایس سی میں, اور حجاب کے باوجود ان کی قابلیت کی وجہ سے اس سال پورے ہندوستان میں یو پی ایس سی نے ان کو سب سے زیادہ نمبر دیے انٹرویو میں. تو لہذا یہ آپ گرہ باندھ لیں, صرف قابلیت ہے. اگر آپ کے اندر محنت سے حاصل کی ہوئی قابلیت ہے تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ ٹیلنٹ از اے تھیسٹ. اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے تو اس کا ٹیلنٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, ٹیلنٹ اپنا مقام خود بنا لیتا ہے. سو آپ کو یہ گرہ باندھنی ہے کہ if she can do
why not me? اگر وہ کر سکتی ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتی, میں کیوں نہیں کر سکتا. So dear children and friends, lakhs of such positions are being filled every year. Go to the website of the Public Service Commission of your state and all other states. روزگار سماچار آن لائن ہے, امپلائمنٹ نیوز, اس کو دیکھنے کی عادت ڈال لیے. اسٹاف سلیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر جائیے. اگر یہ سب ہم نے ابھی سے کرنا شروع کر دیا تو پھر ہم اپنی بھی مدد آگے چل کے کر سکتے ہیں. اور اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے. جنرل اسٹڈیز, زیادہ تر جنرل اسٹڈیز ہے, تھوڑا سا انٹیلیجنس کا ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کی تیاری کی جا سکتی. جن بچوں کا تعلق او بی سی سے ہے, ادر بیکورڈ کلاسز, ان کے پاس اگر سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو وہ سرٹیفکیٹ ضرور حاصل کریں. والدین اور ٹیچرس مل کر کے ان کی مدد کریں. اور چونکہ وہاں ریزرویشن ہے آپ کے لیے, ہر گورنمنٹ کے ہر پوزیشن میں, ہر جگہ او بی سی کے لیے ریزرویشن ہے. سو میک ریڈنگ یور پیشن. پڑھنا جو ہے وہ اپنا ایک پیشن بنا لیجیے کہ بھائی مجھے پڑھنا ہی پڑھنا ہے روز. اور رائٹنگ, میک رائٹنگ یور ہیبٹ. Getting selected is an art and you can learn. یہ آپ کو اپنے کو ایلیمینیٹ نہیں ہونے دینا ہے, بس یہ ہے, بہت آسانی سے ہو جائے گا. بہت سی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے, دنیا بھر کی چیزیں ہیں, کلائمیٹ ہے, سوائل ہے, ایگریکلچر ہے, اکانومی ہے, مینوفیکچرنگ, ایجوکیشن, اسپورٹ, اسپیس وغیرہ. یہ سب چیزیں جو ہے تھوڑی تھوڑی سی آپ کو یاد کر کے تیاری کر لینا ہے. ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی کرتے رہیے, اور وہ یہ بھی تھوڑا تھوڑا اپنا تھوڑی دیر, آدھے گھنٹے, 1 گھنٹے, پون گھنٹے, 1.5 گھنٹہ روز وہ ڈیوٹ کر دیا. اور آپ لوگ 8-8, 10-10, 15-15 لوگوں کا اپنا ایک گروپ بنا لیں, اور اس میں سے کوئی ایک مینٹور بھی ہو جائے گا آپس میں ہی. تو آپ ایکسچینج کر سکتے ہیں کہ بھئی میں نے یہ پڑھا, تم نے کیا پڑھا, اور وغیرہ وغیرہ. So the children, I have to say to you that you can strengthen the nation and you can strengthen the world. ایک چیز اور مجھے آپ کو پیغام دینا ہے چلتے چلتے, وہ یہ ہے کہ spreading goodwill among the people of different faiths. دوسرے مذہب کے جو لوگ ہیں ان کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لینا, یہ بھی آپ کا پالیسی کا ایک پارٹ ہونا چاہیے. اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے آپ کو. اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر عطا کرے, اور جن لوگوں نے آرگنائز کیا ہے ان کو بھی. وباللہ توفیق والہدایہ, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, الحمد للہ رب العالمین. جی جزاک اللہ خیر. ضیاء. جی بہت بہت شکریہ ظفر صاحب, اور کیا عمدہ آپ نے ہمارے سب بچوں کو موٹیویٹ کیا, اور اتنی چیزیں آپ نے بتائی ہیں کہ شاید ہی اب تک ان بچوں کو جو ہے اتنے سارے اپارچونیٹیز کے بارے میں آئیڈیا ہوا ہوگا. اور بڑا اچھا لگا کہ آپ نے سر سید کے نام پہ کوچنگ انسٹیٹیوٹ قائم کیا, اور سر سید کے جو واقعہ آپ نے سنایا ہے کہ وردھا میں جو سول سروسز کی تیاری تھی اس میں سر سید نے خود انٹرسٹ لیا, اور وہاں پہ گیلیٹیئر میں بات موجود ہے. یہ ہم لوگوں کے لیے, شاید میرے لیے تو ایٹ لیسٹ نئی بات تھی, یہ سر سید کے حوالے سے یہ بات نہیں معلوم تھی. اور آپ نے دین اور دنیا دونوں کے بارے میں اتنی زیادہ فوکس کیا, اور یہ اچھا لگا کہ دینی باتیں بھی آپ نے ہمارے سب بچوں کے ساتھ شیئر کی, اور اپنے ملک اور اپنی ملت کے لیے جو محبت ہونی چاہیے اس کا پیغام آپ نے بچوں کو دیا. ظاہر ہے بچوں کے پاس بھی بہت سارے سوالات ہوں گے, وہ بھی میرے خیال میں اچھا رہے گا کہ ہم لوگ ان کی طرف سے سنیں. اور بہت سی باتیں آپ نے بتائی جو واقعی ہم لوگوں کے نالج میں نہیں تھا, جیسے سول سروسز کی اب وہ کم ہوتے جا رہی ہیں, انٹری اور لیٹر انٹری. یہ تو مجھے اندازہ تھا کہ بہت سارے پروفیسرس بھی اب جو ہیں جوائن کر رہے ہیں ایز اے سیکریٹری. پہلے تو سیکریٹری جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا میں IAS IFS ہوتے تھے, جیسے منسٹری آف آیوش میں جو سیکریٹری ہیں وہ میرے دوست ہیں, مطلب پروفیسر ہیں, جام نگر میں تھے آیویدا کالج میں. ایسے ہی ایڈوائزر بھی جو ہیں سب منسٹری میں سب پروفیسرس ہیں. تو آپ کی بات صحیح ہے کہ لیٹر انٹری اب بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے, تو بچوں کو بہت اپارچونیٹیز ہیں, بہت جگہ انشاءاللہ یہ لوگ جوائن کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ میں بچوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے سوالات اور جی سب لوگ ہاتھ پلیز ریز یور ہینڈ ٹو آسک دی کوسچنز, یا پھر ایک ایک کر کے سب موقع دیں, ٹھیک ہے؟ جی جی شور شور. الفیض نے پہلا سوال اٹھایا, تو الفیض سے ہم لے لیتے ہیں پہلا سوال. الفیض پلیز گو ہیڈ. First, Assalamu alaikum everyone.
I would like to give my introduction first. My name is Alfaz, and I'm a class 12 student of Syed Hamid Senior Secondary School, Aligarh. And first, I would like to take a moment to show my gratitude to जोर से Syed. बोल. Yes, sir. Sir, it was truly an eye-opening session for me. I mean, seriously, it was just too good. So basically, sir, my question is, माइक के पास मुंह लाके बोलिए जोर से. yes, sir. So, as a student of science with limited personal inclination toward the civil services, I have often reflected on my role in contributing to the larger cause of representation and upliftment within our country, within our community. While I may not directly step into the corridors of bureaucracy, I firmly believe that one can still effect meaningful change. Through acts of generosity, mentorship, and support for bright yet underprivileged students who aspire to reach those very heights. I would be keen to hear your perspective on this belief. That is, how can individuals outside the civil services ecosystem still play a significant role in empowering the representation of his community on a broader level? नहीं, वो तो देखिए आपने जो बात कही है ना, वो इंडिविजुअल, वो तो मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि यार कुरान को रोज़ 15 मिनट जो है तफसीर के साथ, खाली तर्जमा नहीं बल्कि तफसीर भी उसके साथ पढ़ा जाए, अगर पढ़ना चाहिए हर एक को, तो अपने आप जहन बनता जाएगा और अपने आप पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी और अल्लाह ताला हमसे जो कुछ आता है उस हिसाब से हम बेहतर से बेहतर दुनिया में कर सकेंगे. लेकिन ये कि हमें लाइन क्या पकड़नी आगे चल करके, हम उसमें एक तो ये भी एक हदीस है कि अगर आपके पास चॉइस है कि दुनिया में क्या, तो उसमें से आपके पास ऑप्शन है तो आप वो ऑप्शन पकड़ें जिसमें सिर्फ आपका काम में भला नहीं हो बल्कि दूसरे का भी हो. अब मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ कि जैसे बहुत सी बड़ी तादाद, जैसे हमारे इस वक्त जो प्रोग्राम हो रहा है, रिजवान साहब हो रहा, सब लोग मिलकर कर रहे हैं, तो उसमें कुछ न कुछ जाहिर है कोई ना कोई एक्सपेंस हो रहा है, कुछ न कुछ तो खर्चा हो रहा है, कुछ लोग खर्चा कर रहे हैं. उसी तरह से बड़ी तादाद में हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के बाहर जो हिंदुस्तानी हैं वो भी मिल करके साल भर में बड़ी तादाद में खर्चा करके मिल्लत को ऊंचा उठाने की कोशिश में लगे हुए हैं. मान लीजिए कि वो सारा जो एक्सपेंडिचर है उस सब को जोड़ दिया जाए एक साल के अंदर, तो वो फर्ज किए वो अमाउंट एक्स आता है. तो उस एक्स के मुकाबले में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है और जो 29 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं उनका जो बजट है, उसमें जो हिस्सेदारी मुसलमानों की बनती है आबादी के तनासुब से, प्रोपोर्शनेट टू द पॉपुलेशन, वो जो अमाउंट है वो एक्स के मुकाबले में कम से कम 10,000 गुना है, कम से कम. तो दैट इज द रीज़न, दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि भाई हम ये कहते हैं कि आपके पास अगर चॉइस है कि साहब तनख्वाह तो आपको मिलनी ही है, मेज कुर्सी पे बैठ के आपको काम करना ही करना है, कंप्यूटर पे बैठ के आपको काम करना ही करना है, तो खाली ये कि मैं अपने जो मेरी आप बाद में फैमिली बनेगी, मेरी मैरिज होगी, मेरे बच्चे पैदा होंगे, उनकी फ़िक्र मैं करूं, खाली वहाँ पर मैं अपने को लिमिट न रखूं, बल्कि मैं ज़िंदगी भर में जो है अपने 50-40 साल की जो मेरी सर्विस का जो कैरियर होगा, जब मैं कुछ कर सकूंगा, तो मैं उस दौरान दसियों हज़ार लाखों लोगों का, दूसरों का भी भला कर सकूं, सिर्फ अपने कलम चलाने से, सिर्फ ये करके कि भाई जो जिसका हक है वो उसको मिल जाए. दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम सेइंग दैट एम्पावरमेंट जो है, एक्चुअली ये जो प्राइम मिनिस्टर की हाई लेवल कमेटी है जिससे मेरा ताल्लुक़ था, जस्टिस सच्चर कमेटी, उसने भी ये बात कही कि मुसलमान जो हैं वो सबसे पीछे हैं हिंदुस्तान में, हर मैदान में, सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल. लेकिन पीछे क्यों है ये भी बताया, क्योंकि मुल्क की गवर्नेंस में जो हिस्सेदारी होनी चाहिए वो नहीं है. दैट इज़ द रीज़न. तो अगर हमें
اپنی ملت سے محبت ہے, ملک سے محبت ہے, اور اس کو ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا ہے, تو گورنمنٹ کی کرسی پہ بیٹھ کے زیادہ بہتر کام آپ وہ کر پائیں گے. وہاں آپ کا ایک قلم جتنا کام کر دے گا, دوسری جگہ اس سے بہت کم کام ہو پائے. دیٹ از ون آف دا ریزن بائی آئی. ادروائز دیکھیے, انسان اگر اچھا ہے وہ تو ہر جگہ کچھ نہ کچھ تو کرے گا ہی, یہ تو طے بات ہے, اور اللہ میاں جو ہے خوش ہوں گے ہی اگر اچھا کام کر رہا ہے. لیکن یہ کہ جس کو لیور کہتے ہیں نا, لیور کا کیا ہوتا ہے کہ بھئی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ ہاتھ سے ڈھکیلنے کی کوشش کریں کسی بھاری پتھر کو, دوسرا آپ اس کے ساتھ ایک لیور لگا دیں تو آسانی سے تو وہ لیوریج ہے گورنمنٹ میں جوائن کرنے. جی نیکسٹ کوشچن. جی الفیض جی, I think he must be satisfied with his question. نشا, اب آپ پوچھ سکتی ہیں. نشا یا صوفیہ, unmute کیجیے. نشا جی. Assalamualaikum, sir. My name is Zubair Khan and I am currently studying in STS School Mentor Circle in class 8. Sir, my question is that when we choose civil services as a career path, then what should be the scaling of choosing the optional subject, or what should be the criteria of selecting optional subject for civil services? آپ کس کلاس میں ہیں ابھی؟ Sir, I am in 8th. You are in 8th. تو سول سروسز میں آپ جب بیٹھیں گی تو کتنے سال ہیں اس میں؟ کم سے کم 6 سال ہے نا. تو 6 سال کے بعد پالیسی کیا ہوگی سول سروسز کی یہ کہا نہیں جا سکتا, لیکن جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس حساب سے کوئی آپشنل سبجیکٹ ہوگا ہی نہیں اس وقت, سب کمپلسری سبجیکٹس ہوں گے. اور یہ چل رہا ہے. میرے زمانے میں 1977 میں کامیاب ہوا تھا سول سروسز میں, تو اس زمانے میں 8 پیپرز ہوتے تھے, 8 پیپرز. تو اب جو ہے وہ ایک ہوتا ہے آپشنل, اب وہ بھی ختم ہونے والا ہے, کیونکہ آبجیکشنل یہ جو آپشنل پیپر ہوتا ہے اس کا جو مارکنگ ہوتی ہے وہ ذرا سبجیکٹو ہو جاتی ہے, آبجیکٹو نہیں ہوتی ہے, اس وجہ سے وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو لہٰذا آپ ابھی فی الحال اس کی بالکل کوئی فکر نہ کریں کہ مجھے کیا آپشنل لینا ہے. ابھی تو آپ جنرل اسٹڈیز کی تیاری کریں, اور جنرل اسٹڈیز کو آپ اسپیشل اسٹڈی سمجھیں. اسی لیے میں نے آپ کو تھوڑا سا ابھی بتایا ہے کہ کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں, اور اس میں آپ کو دلچسپی ہو جن بچوں کو اس میں سے, تو ہم نے تفصیل بھی اپنی ویب سائٹ کے اوپر دے رکھی ہے. آپ وہاں ہماری zakatindia.org میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا, اس پہ آپ جائیں گی اور اس میں ہوم پیج پر ہی کلک کریں کمپٹیٹیو ایگزامینیشن, تو جو پیج کھلے گا وہاں آئے گا جونیئر فیلوشپ ایک, اس کو کلک کریں گے آپ تو وہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح کی تیاری کرنی ہے. مثلا ایک میں آپ کو بتاتا ہوں, نیوز پیپر, انگریزی کا نیوز پیپر روز کم سے کم 1.5 گھنٹے تک پڑھنا ہے, اور پڑھ کے اس کے نوٹس بنانے ہیں, اور دوسرے رجسٹر میں جو نئے لفظ سیکھے ہیں ڈکشنری میں سمجھ کر کے اس کے معنی لکھنے ہیں. یہ کام اگر آپ نے کرنا شروع کر دیا تو ابھی آپ تو 8th میں ہیں, 9th 10th تک ہی آپ پہنچتے پہنچتے قابل ترین بچی بن جائیں گی پورے ہندوستان کی. اور اس کے علاوہ تھوڑا سا جو ہے جنرل اسٹڈیز کی ایک بک خرید کر کے مارکیٹ سے, جو کمپٹیٹیو ایگزامینیشن کی جنرل اسٹڈیز کی بکس ہیں بہت مارکیٹ میں ملتی ہیں, وہ ایک رکھ لی اپنے سرہانے, روز تھوڑا کھول کر کے اس کو پڑھ لیا. تو یہ 2 کام بھی جو آپ 8ویں میں پڑھ رہے ہیں وہ پڑھتے رہیے. اس کے علاوہ یہ 2 چیزیں آپ کام کر لیں گی, روز پڑھنا اخبار کم سے کم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ, اور اس کو نوٹس تیار کرنا اپنے قلم سے, کمپیوٹر سے نہیں, اپنے قلم سے لکھ کر کے نوٹس تیار کرنا. اور جو نئے لفظ آئیں جو آپ بہت اچھی طرح سے نہیں جانتی ہیں انگریزی کی, اس کے معنی ڈکشنری میں دیکھ کے لکھ لیں, یہ کر لیں. اور پلس یہ دوسری بات میں نے آپ کو جو بتائی, کوئی ایک جنرل اسٹڈیز کی بک لے کر کے تھوڑا روز پڑھنا, جہاں رٹنے کی ضرورت ہو تو رٹ لیا. یہ تھوڑا سا کریں گے تو یہ میں نے آپ کو کہا تھا نا 8-10 بچوں کا, اپنے بچوں کا ایک گروپ بنا لیں اور اس میں سب لوگ یہ کام کریں تو یو کین ایکسچینج نوٹس آلسو. یہ ہے ایکچولی تیاری کمپٹیٹیو ایگزامینیشنس کے لیے ابھی سے جو آپ کو کرنا ہے. جسٹ ڈونٹ بادر اباؤٹ آپشنل سبجیکٹ. جی بہت شکریہ. اور زبیر, ہاں جی بتائیں کچھ.
اب آپ جن کے ڈیجیٹل ہینڈ ہے، جن کا سوال ہو گیا، وہ اپنا ڈیجیٹل ہینڈ ہٹا سکتے ہیں. تو اب نیکسٹ اقصا ہے. اقصا آپ اپنا سوال پوچھیے. Yes, sir. Assalamu alaikum, sir. I am Aksar Athar, studying at Senior Secondary School, Aligarh Muslim University. Sir, as you have been a civil servant, I would like to tell you that there are still some students who are more or less afraid of the civil services exam, who are not so used to the subjects such as social sciences. So, sir, can a student like this, with not so much clarity, not so much passion for the social sciences, and not with an early decision, can really become a civil servant or not? دیکھیے، جو سول سروس کا کمپٹیٹیو ایگزامینیشن ہے اس کا کسی سبجیکٹ سے، اسپیسیفک سبجیکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. پہلی چیز تو یہ 3 پارٹس ہوتے ہیں اس کے ایگزام کے. پہلا ہے پریلیمنری ایگزامینیشن. اس میں صرف جنرل اسٹڈیز کے پیپرز. اگر جنرل اسٹڈیز کے پیپرز صرف 2 ہی پیپر ہوتے ہیں جنرل اسٹڈیز کے، اگر اس میں بچہ کامیاب ہو جاتا ہے تبھی وہ مینس کا ایگزامینیشن دے گا، ادروائز وہ مینس کا ایگزامینیشن ہی نہیں دے گا. تو لہٰذا یہ کہ سول سروسز کے ایگزام میں کامیاب ہونے کے لیے جو پہلی سیڑھی ہے اس میں 100% ایون آج صرف وہ ہے جنرل اسٹڈیز، اس میں کوئی پرٹیکولر سبجیکٹ ہے ہی نہیں. تو لہٰذا آپ کو جنرل اسٹڈیز کی، ابھی جو میں نے آپ سے عرض کی ہے بات، جنرل اسٹڈیز کی ہی تیاری کرنی ہے. وہ کیسے ہوگی؟ وہ اخبار پڑھ کے ہوگی. جی، بات سفیشینٹ ہے. اور اخبار پڑھنا جو ہے، اگر آپ اخبار کی چوائس ہو تو ہندوستان ٹائمز، ٹائمز آف انڈیا کوئی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہندو اخبار پڑھیں گے، دا ہندو، تو زیادہ بہتر ہے. وہ کمپٹیشن کے زیادہ اچھا کی طرح کام آتا ہے. جی بہت شکریہ. سہیل آپ ہیں موجود؟ سہیل صدیقی نام جو لکھ کے آ رہا ہے وہ میں پڑھ پا رہا ہوں. لگتا ہے وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے، بٹ کوشچن پوچھ سکتے ہیں. اوکے میں، ہاں، بٹ انہوں نے ہاتھ اٹھایا تھا اس لیے. جی چلو نیکسٹ. سہیل صاحب چلے گئے. ابو ذر سے پوچھ سکتے ہیں. ابو ذر ہیں؟ ٹھیک ہے ابو ذر بھیا. سہیل صاحب یہی ہیں 100%. جی میں سہیل کچھ بھائی پوچھنا چاہ رہا تھا. السلام علیکم. ہاؤ آر یو ظفر صاحب؟ اٹ واز نائس ٹو میٹ یو لاسٹ ویک ایٹ دہلی. ایک چھوٹا سا فالو اپ کوسچن. جی آپ دیکھ لیں مجھے چشمہ اتار کے. دس از سہیل صدیقی. میں دور دیکھ رہا ہوں کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے. جی تو آپ سوال کر رہے ہیں، مجھے بڑا اچھا لگا. جی دس از سہیل صدیقی. آئی ایم ڈائلنگ ان فرام دبئی رائٹ ناؤ. I work very closely with Ghayath Saab. میرا سوال یہ تھا کہ in specifically with respect to Lucknow, you had mentioned that we'd already set up one center. My question is کہ اگر ہم لوگ 2-3 اسکولوں میں اور سینٹر اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں for this 3 hour a week classroom, what will it take? And second, اگر ہم ایک جیسے اسکول جہاں پر ہماری پہنچ ہے وہاں کے اوپر اگر ہم ایک ڈیڈیکیٹڈ مور کیپسیول اس میں بیسس کے اوپر شروع کرنا چاہتے ہیں، تو is there a more of a crash program which could be utilized for people who have already passed class 12 and potentially are in graduation or somewhere who could get into the SSC? How would we go about doing that? میری اور آپ کی بات ہوئی تھی کہ اب نیکسٹ اسٹیپ تبھی ہوگا جب آپ ای میل بھیجیں گے. جی مجھے معلوم ہے. Unfortunately I came back and I was extremely busy for a week, but I will send you that. I owe you that inshallah. So we will take it forward from there inshallah. Okay, inshallah. Thank you so much. ابو ذر صاحب. ابو ذر. یس سر. جی السلام علیکم سر. I am a 10th grader currently pursuing education from STS School, Minto Circle. Sir, it was truly an engaging and inspiring session. The way you made us aware of the various acts through which we can build our life and afterlife as well. Jazakallah khair for guiding us to the right path. Sir, please tell me something about Zakat Foundation of India. Sir, how it works? How did you manage to found this foundation? What were the difficulties you faced? And sir, the most important, how can I contribute to this foundation in upcoming years? زکات فاؤنڈیشن آف انڈیا کے لیے آئی وڈ ریکمینڈ کہ zakatindia.org اس کی ویب سائٹ پہ آپ چلے جائیں تو زیادہ آسانی ہوگی. لیکن بہرحال یہ کہ ان بریف جو ہے ورٹیکلی یو کین ڈیوائڈ انٹو مائکرو اینڈ میکرو پروجیکٹس. ہمارے جو ہیں تقریباً 20 پروجیکٹس ہیں. مائکرو میں تو ابھی آپ کے جن صاحب نے انٹروڈیوس کیا وہ آپ کو بتایا تھا، آپ نے سنا ہوگا سارا، کہ آرفنیجز ہیں اور میڈیکل سینٹرز ہیں اور
بچیوں کے امپاورمنٹ کے لیے سلائی کڑھائی سینٹرز ہیں، اور ویڈوز کی ہیلپ کے لیے ہیں وغیرہ وغیرہ، اسکالرشپ اسکیمس ہیں، اور تو وہ اور ڈے کیئر سینٹرز ہیں وغیرہ یہ سب، تو اور بھی بہت سے ہیں. تو یہ تو ہو گیا مائکرو ورکس، کچھ لوگوں کا کچھ دن کے لیے فائدہ. لیکن جو مائکرو ورکس ہیں وہ یہ ہیں، وہ یہ کہ کمیونٹی کو امپاور کرنا ہے فار دا نیکسٹ 50 ایئرس 100 ایئرس وغیرہ. اس میں ایک تو یہ کمپٹیٹیو ایگزامینیشن والا میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کو کچھ آئیڈیا ہو گیا ہے. ادروائز جو لیجسلیٹو ریپرزنٹیشن ہمارا ہے وہ بھی بہت کم ہے. یہ بھی پرائم منسٹر کی ہائی لیول کمیٹی نے کہا ہے ڈیٹا دے کر کے، اور وہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اس وجہ سے کم ہے کہ کیونکہ ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں ڈی لمیٹیشن. وہ یہ ہے کہ جتنی کانسٹیٹوئنسیز ہیں لوک سبھا کی اور اسمبلی کی، اور جو میونسپل وارڈس ہوتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں میونسپل وارڈس ہیں، تو تقریباً 55 لاکھ میونسپل وارڈس ہیں انڈیا میں. ان سب کی باؤنڈری جو ہے وہ ہر 10 سال پہ جو نئے مردم شماری ہو، نئی جن گننا ہو، نیا سینسس ہو، اس کی روشنی میں اس کو باؤنڈریز کو بدل دینا چاہیے. اس کام کو کہتے ہیں ڈی لمیٹیشن، اردو میں اس کو حد بندی کہتے ہیں. اس میں ہندی میں پریسیمن کہتے ہیں. تو وہ اس کے رولز بڑے اچھے ہیں، لیکن اس کا امپلیمنٹیشن فالٹی ہے. اس کو بھی درست کرنے کے لیے ہمارے ہاں ایک ڈپارٹمنٹ ہے زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا میں، جو 12 سال سے بہت کامیابی سے کام کر رہا ہے. اس کا نام ہے ڈی لمیٹیشن سیل. تو ایک وہ ہے، اور ایک جمعے کا خطبہ ہوتا ہے نا، ہر جمعے کو خطبہ ہوتا ہے. آپ دیکھیے کتنی اہم چیز ہے یہ ایکچولی جمعے کا خطبہ جو ہے یہ 1400 سال پرانی انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے. تو اس کا فائدہ ہم اور آپ جو ہیں پوری طرح سے اس وجہ سے نہیں اٹھا پا رہے ہیں چونکہ بہت سسٹمیٹک پلاننگ کر کے اس میں انپٹس کے ذریعے یہ کام ہو نہیں رہا ہے. جو ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا، یہ خالی یہ نہیں کہ دین کی جو کور ویلیوز ہیں وہ سکھا دو، بلکہ دنیا بھی بہتر سے بہتر ہونی چاہیے، وہ بھی جمعے کے خطبے میں بتاتے تھے وہ. تو اس کے لیے ہم نے پھر ایک اور بھی ڈپارٹمنٹ شروع کر رکھا ہے، اس کا نام ہے اصحابت صفا انسٹیٹیوٹ فار امامس اینڈ خطیبس. وہ اماموں کے جو خطیب صاحبان ہیں جو خطبہ دیتے ہیں ان کی بھی ٹریننگ کا انتظام ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کے ہیں. باقی آپ جو ہیں وہ علی گڑھ میں ہیں، علی گڑھ میں بھی ہماری ایک یونٹ ہے، وہاں بھی کبھی جا سکتے ہیں. جو بچے جو ہیں اتنے بلیسڈ نہیں ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نہیں بخشا ہے جتنا آپ کو بخشا ہے، ان بچوں کی دیکھ بھال، ان کی دن بھر دیکھ بھال، ان کی ڈے کیئر سینٹرز ہوتا ہے، علی گڑھ میں بھی ہے. آپ جب وہاں کہہ رہے میں کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں، وہاں کبھی چلے جائیے اور ویب سائٹ پہ دیکھ لیجیے، ایڈریس وغیرہ لکھا ہوا ہے. چلیے اللہ آپ کو خوش رکھے. جی بہت شکریہ. عزلفہ شیروانی. Yes, sir. Assalamu alaikum, everyone. I am Uzalfa Shirwani, a student of class 8, AMU Girls School. And sir, the session was truly engaging and very motivating. And sir, my question to you is, what was the most challenging and the most rewarding part of drafting the Sachar community report submitted in 2006? Very good. موسٹ چیلنجنگ تو کچھ تھا نہیں، نو چیلنج اس میں الحمدللہ. چونکہ وہ پرائم منسٹر کی ہائی لیول کمیٹی تھی تو دا انٹائر مشینری، دا ہول سٹیزنری، ایوری بڈی فیل ان. جہاں پر ڈیٹا نہیں تھا انہوں نے بنا کر تیار کیا اور کلیکٹ کیا اور دیا، سب گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس نے، کمیشنس نے وغیرہ وغیرہ سب نے. تو اللہ کا کرم ہے کہ وہ چونکہ پرائم منسٹر کی کمیٹی تھی لہٰذا اس میں کوئی چیلنج والی بات تو آئی نہیں. ٹائم تھوڑا کم تھا، باقی ٹائم پھر اور مل گیا تھا تو وہ بھی حل ہو گیا تھا مسئلہ. باقی یہ ریوارڈنگ تو اٹ واز فلی ریوارڈنگ آل دی وے فرام ٹاپ ٹو باٹم. سب چیز ریوارڈنگ ہی ریوارڈنگ تھی، چونکہ مسلمانوں کے لیے خصوصی طور کے اوپر، وہ بھی پرائم منسٹر لیول کے اوپر، پورے ہندوستان میں آج تک کبھی کوئی کمیٹی بنی ہی نہیں. تو اب بنی اور اس کے اندر جو ہے وہ فارمر چیف جسٹس صاحب اس کے چیئرمین بنائے گئے، اور اس کے اندر سوشیالوجسٹ اور اکانومسٹ اور پلانر اور
सब तरह तरह के लोग जो हैं एजुकेशनिस्ट वगैरह सब लोग रखे गए और उन्होंने पूरे मुल्क का दौरा किया और सब जगह से इंफॉर्मेशन आई वगैरह वगैरह, और उसके बेसिस के ऊपर करीब 500 पेज की रिपोर्ट तैयार हुई। उसमें तकरीबन 400 बॉक्सेस एंड चार्ट्स एंड ग्राफ्स हैं, उनका डेटा है वगैरह वगैरह। तो ये दैट बाय इटसेल्फ इज़ वेरी रिवॉर्डिंग। बाकी उसमें ये मैं आपको अर्ज करूँ कि जो पर्सनली मेरे लिए रिवॉर्डिंग उसमें ज़्यादा है वो ये कि उसमें वो नहीं था, जो ओरिजिनल मैंडेट था उसके अंदर वक्फ के बारे में काम करने का कोई मैंडेट नहीं था। लेकिन ये नोट मैंने पुटअप किया चेयरमैन साहब को, जो जस्टिस अच्चर साहब थे उनको, और हामिद साहब से उसको रिकमेंड करवाया था, वो पास हो गया। तो अल्लाह का शुक्र है कि वक्फ के ऊपर उसमें आ गया, और वक्फ के ऊपर आ गया और पूरे मुल्क से जो है डेटा कलेक्ट करके और वक्फ के ऊपर एक पूरा चैप्टर अलग से लिखा गया, और उसकी बुनियाद के ऊपर वक्फ एक्ट जो एग्जिस्टिंग था उसको और बेहतर बना दिया गया। और 2013 के रिकमेंडेशन के बाद 2013 में अमेंडमेंट हुआ वक्फ का, उसके बाद हिंदुस्तान का वक्फ का कानून दुनिया का सबसे मजबूत वक्फ का कानून बन गया था। वो बात और है, पॉलिटिक्स आ गई बाद में और वो फिर चेंज वेन उसमें काफ़ी हो गया। लेकिन ये कि दैट वाज वेरी रिवॉर्डिंग। हो सकता है कि फिर दोबारा वही बन जाए। तो दैट एवरीथिंग वाज रिवॉर्डिंग बट पर्टिकुलरली दिस वन। जी बहुत शुक्रिया। जोहा, are you there? जोहा अगर आप नहीं हैं तो हम सिद्रा से ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निशा आप अपना हाथ हटा लें ऊपर से, आपका क्वेश्चन हो गया। सिद्रा? जी सर। जी जी। Assalamu alaikum everyone. I am Sidra, student of class 8A in AMU GHS. So my question is, how do discipline and consistency play the most important role in civil services preparation, and how can one bring both into their daily routine? डेली रूटीन ही तो मैं आपको बता रहा था कि रोज आपको 1 घंटा 1.5 घंटे तक अखबार पढ़ना है, और अगर हिंदू अखबार आए द हिंदू तो ज़्यादा अच्छा है, और वरना कोई भी अंग्रेज़ी का अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स। और उसके लिए 2 रजिस्टर बना लें। एक रजिस्टर में जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें पेजेस को, और उसमें शुरू में इंडेक्सिंग कर दें अल्फ़ाबेटिकल, और उसमें जिस भी सीरियस इशू के ऊपर आप कुछ पढ़ें वो अपने हाथ से नोट्स बनाएं उसके अंदर, एक 4-5 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन में, कि ये डेटा मैंने पढ़ा, ये फैक्ट्स पढ़े आज। और उसके 10-12 दिन के बाद फिर वही टॉपिक अगर आता है, कहीं आप पढ़ती हैं तो फिर वहीं लिख दिया। इस तरह से जो है पर्टिकुलर जो टॉपिक्स हैं पूरे इंडिया के, पूरे वर्ल्ड के, पूरा आपके लोकल, स्पोर्ट्स, साइंस, हर फील्ड में, स्पेस, हर फील्ड के जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर आपको बुनियादी जो बातें हैं वो सॉलिड जमा हो जाएंगी एक जगह के ऊपर। तो वो आपको बहुत एम्पावर कर देगी। वो कोई भी कंपटीशन आप आराम से जीत सकती हैं, इतना सिस्टमेटिक कोई करता नहीं है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात ये कि ये सब लोग, सब बच्चे जो हैं एक एक किताब खरीद लें उसकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी करने की, जनरल स्टडीज़ की बुक। वैसे मैं आपको बता दूँ, कई बच्चों ने सवाल पूछा है कि जो सबसे अच्छी किताब है वो है टाटा मैकग्रॉ-हिल, TMH, टाटा मैकग्रॉ-हिल की जो किताब है वो सबसे अच्छी, लेटेस्ट एडिशन उसका जो मार्केट में, बहुत वजनी बड़ी किताब है। वो लेके अपने पास सब लोग रखें अपने सराहने, और रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करें जब भी शौकिया। तो ये दोनों काम आपने करना शुरू कर दिया तो ये आपके रोज़मर्रा के उसमें शामिल हो गया, और इंशाल्लाह यू कैन बीट एनी कंपटीशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इंशाल्लाह। जी जोहा आप हैं अभी? Yes, sir. जी पूछिए। Okay. So, Assalamu alaikum, sir. I'm Zohar in 10th grade at AMU school. So, my question is, what role does current affairs play in the exams of civil services, and how can I stay updated? वो तो मैंने आपको अभी बता दिया। जाहिर है आपने सवाल तो पहले से तैयार किया होगा और जवाब मेरा पहले आ चुका है।
تو جو کرنٹ افیئرس ہیں دیٹس اے پارٹ آف جنرل اسٹڈیز، جنرل نالج. جس کو جنرل نالج عام طور سے کہا جاتا ہے اس کو کمپٹیشن کے لینگویج میں جنرل اسٹڈیز کہا جاتا ہے. تو اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، اور ظاہر کرنٹ افیئرس بھی آ گئے اس کے اندر. تو کرنٹ افیئرس کے اوپر بھی ہر کمپٹیٹیو ایگزامینیشن میں 10-12 جیسے فرض کیجیے 100 کوشچن کرنے ہیں تو آپ کو 7-8-9 کوشچن مل جائیں گے جنرل اسٹڈیز کے اوپر. تو بڑی اہمیت ہے اس کی بھی. تو وہی جواب وہی جو میں کئی بار بتا چکا آپ کو. اخباری جی جی بہت ٹھیک ہے. دعا کلثوم یا عائشہ، اگر ایسے کوئی سوال ہو جس میں کہ جو جواب جس کا ابھی تک نہ آیا ہو تو اچھا ہے. جی جی ریپیٹ نہیں کریں کوشچن. کلثوم، عائشہ. Yes, sir, I am. جی بتائیں اپنا نام. Sir, I Kulsum from class 8. I am an 8th grader from AMU Girls School. My question is that what skills and qualities do you think are most essential for a successful civil servant, and how can I develop them? Because I want to pursue a career in civil services. Like, can you tell some tips for that? I have been telling you the tips only. So آپ کو محنت سسٹمیٹک ہارڈ ورک، جو میں نے چارٹ آپ کو کہا تھا سب لوگ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. سسٹمیٹک ہارڈ ورک کرنا ہے، اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے فالتو میں. تو اور جو میں نے بتایا کہ اخبار روز پڑھنا ہے، جنرل اسٹڈیز کی کتاب پڑھنی ہے، یہی ہے. جی ٹھیک ہے کلثوم. آپ علما سے لے لیتے ہیں نیکسٹ کوشچن. علما انمیوٹ کیجیے. Yes, sir. جی Assalamualaikum, sir. My name is Salma. I'm a student of class 10 from AME Baker High School. So my question is, so what are the habits you followed during your student's life that help you reach this level? Sorry, say again. I didn't follow that. What Please. are the habits you followed during your student's life that help you reach this level? اوکے اچھا دیکھیے ایسا ہے کہ ایک تو جو میں نے پہلی سلائیڈ آپ کو شروعات میں دکھائی تھی وہ اللہ کا پیغام سمجھنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کا پیغام سمجھنا ہے، اور وہ سمجھنا ہے کہ اللہ کو کیوں پیدا کیا، واٹ از دا پرپز آف کریشن، اور اسی حساب سے اپنی زندگی ڈالنا ہے. سیکنڈلی یہ کہ اپنا ہر منٹ فل یور ایوری منٹ ود 60 یوزفل سیکنڈس. بس یہ سمجھ لیجیے آپ کو اپنا ٹائم ویسٹ نہیں ہونے دینا، کیونکہ اس وقت آپ جو کچھ بھی حاصل کر لیں گے علم، وہ آگے جا کر کے انشاءاللہ آپ کا کام آئے گا، اور آپ چمک کر کے دوسرے کے مقابلے میں آگے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ. تو یہی کام الحمدللہ میں نے شروع سے کیا ہے، اور دیٹس اٹ. اگر سسٹمیٹک ہارڈ ورک کرتے رہنا ہے. مثلاً یہ کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ میں نے BSc آنرس فزکس کیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر مجھے چونکہ کمپٹیشن میں بیٹھنا تھا تو میں سوئچ اوور کر گیا، پولیٹیکل سائنس میں چلا گیا، وہاں MA کیا، PhD کیا وغیرہ، اسی ساتھ ساتھ کمپٹیشن دیتا رہا. تو سسٹمیٹک ہارڈ ورک کرنا ہے، شروع سے ہی محنت کرنے کی، سمجھداری کے ساتھ محنت کرنے کی عادت ڈالنی، اور اللہ سے خوف کرنا. That's it. Sufficient. جی شکریہ. دانیال آپ پوچھیں اپنا سوال. Yes, sir. Assalamu alaikum to one and all present over here. Sir, my question is that, sir, I really aspire to become IAS officer in future, but sir, somehow I feel like very demotivated, and also in like thinking that I choose to study BLLB first before joining civil services, but I think that I will only end up being a lawyer, not a good IAS officer. And sir, I want one more question after that. نہیں ایسا ہے، دیکھیے اگر آپ وہ تو دیکھیے آپ کو گریجویشن تو کرنا ہی کرنا ہے. اگر آپ کو سول سروس کے امتحان میں بیٹھنا ہے تو کسی نہ کسی فیلڈ میں تو گریجویشن کرنا ہے. تو آپ اگر لاء میں گریجویٹ ہیں تو اٹس فائن، تو وہ تو دیٹ ول بی کاؤنٹیڈ ایز یور کوالیفیکیشن
for appearing for competitive examination. باقی ابھی you have a long way to go. انشاءاللہ اس وقت تک آپ کے ذہن میں اور مضبوطی آ جائے گی اور آپ کمپٹیشن میں بیٹھیں گے انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. اور کوئی نہ کوئی فیلڈ پڑھائی کے طور کے اوپر بائی وے آف ایجوکیشن کوئی نہ کوئی فیلڈ تو اڈاپٹ کرنی ہی کرنی ہے. اس کے بعد پھر کمپٹیشن میں بیٹھیں گے, چانس لے لیں گے, خدا کرے ہو جاتا ہے کیا کہنے اچھی بات ہے, ورنہ وکیل تو ہی ہے. لیکن میرے خیال میں کمپٹیشن پہ بیٹھنے کے لیے لا بھی اچھا سبجیکٹ ہے, کام آئے گا. Sir, I have one more question. Thank you for answering this one. Sir, also, I dream of working with international organizations such as UN someday. And especially, I want to work for the healthcare, girls' education, and justice. But, sir, I also want to stay rooted in my local community because we have to go to UN and leave this place illegal. So, how can student like me balance both global goals and local impact? ایک تو بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو سول سروس کی تیاری ہے نا, تو انڈیا کی سول سروس کی تیاری بھی وہی ہے, اور یونائٹڈ نیشنز کی سول سروس کا بھی کمپٹیشن ہوتا ہے, اس میں بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں. سیکنڈلی یہ کہ یونائٹڈ نیشنز میں جو اپوائنٹ ہو جائے گا وہ کوئی ضروری نہیں کہ اپنے ملک سے باہر ہی جائے گا. اپنے ملک میں بھی یہاں بھی یونائٹڈ نیشنز کی بہت ایجنسیز کام کرتی ہیں طرح طرح کی, تو یو کین کنٹینیو ٹو ورک ان انڈیا اور یو کین اسٹل بی سرونگ ان یونائٹڈ نیشنز. تو آپ کے دونوں ایسپریشنس ایک ساتھ پورے ہو سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. اب امان سے ہم لے لیتے ہیں. دیکھیے امان کے بعد مشتبہ ہے, اس کے بعد ہم لوگ سیشن کو بند کر دیں گے. ظفر صاحب بھی کافی مصروف ہیں. 2 کوشچنس اور لے لیتے ہیں. ظفر صاحب آپ کو زحمت دے رہے ہیں, بس امان آپ پوچھیے. سر السلام علیکم سر. My name is Mohammed and I'm currently studying 9th class in I have a deep interest in the civil services and I'm آپ کی آواز آنا بند ہو گئی, آواز نہیں آ رہی. امان آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. ہیلو, آپ کی آواز بہت سلو ہے امان. مائک کے پاس آئیے امان. Sir, I have a deep interest in the civil services and I'm planning to prepare for the UPSC exam. Sir, I had 2 questions. آپ شاید اپنا مائک سے دور چلے جاتے ہیں جب سوال پوچھتے ہیں. مائک کے پاس اپنے منہ کو لائیے اور زور سے بولیے, اس پہ ہاتھ مت رکھیے. Sir, I have a deep interest in the civil services and I'm planning to prepare for the UPSC exam. And sir, I had 2 questions that I wanted to ask. So first, as a beginner, what is the right way to start UPSC preparation? وہ تو بتا چکا میں آپ کو. جی جی بتایا شروع. جی جی بالکل. Second, how can I manage both my college and studies and UPSC preparation to? You have to do time management. ٹائم مینجمنٹ, آپ اتنا زیادہ ٹائم ہے 24 گھنٹے میں ہر ایک کے پاس, یہ دونوں کام بہت آسانی سے ہو سکتے ہیں. بہت آسانی سے آپ کو ٹائم مینجمنٹ کرنا ہے. اگر آپ کو اس میں کچھ ڈاؤٹ ہے تو آپ اپنے جتنے ٹیچرس ہیں ان میں سے آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنا کر کے کہ مجھے روز یہ کرنا ہے, آپ تو بہت ڈیووٹ کر سکتے ہیں ٹائم. ایچ ون آف یو کین ڈیووٹ اے لاٹ آف ٹائم. آپ کو ٹائم مینجمنٹ اچھی طرح سے کرنا ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں. جی اوکے, تھینک یو. بہت شکریہ. لاسٹ میں مشتبہ کو لے لیتے ہیں. مشتبہ علی آپ پوچھیے سوال. السلام علیکم سر, my name is Mushtab Ali Abdi. I'm in class 8 in AMABK High School. So my question is, what are the different perspectives on the role, powers, independence and accountability of the judiciary in a democratic country like India? Sir, also explain how a person can prepare to join the Indian judiciary and contribute its improvement and effectiveness. Very good. اس میں دیکھیے ایسا ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ جوڈیشری اگر میں جانے کا آپ کا انکلینیشن ہے تو آپ کو لا کی ڈگری حاصل کرنی ہوگی, تبھی آپ جوڈیشری کا کوئی امتحان دے پائیں گے. تو اس کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں اس کے اندر. اب جب آپ وہ لیول آئے گا تو آپ کر لیں گے انشاءاللہ. دوسری چیز یہ کہ کمپٹیشنس جو ہوتے ہیں اس کے ہر اسٹیٹ لیول پہ ہوتے ہیں. ڈفرینٹ ہائی کورٹس جو ہیں ہر اسٹیٹ کی, وہ خود اپنے کمپٹیشنس یا تو خود کنڈکٹ کرتی ہیں یا وہاں کے پبلک سروس کمیشن سے کہہ کے کرواتی ہیں.
تو اس کی بھی کوچنگ ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے. علی گڑھ میں بھی آپ کے یہاں AMU میں بھی بڑی اچھی کوچنگ ہے اور بہت کامیابی ہے. AMU میں سول سروس میں اتنی کامیابی نہیں لیکن جوڈیشری میں کافی کامیابی ہے. تو وہ تو آپ جہاں بیٹھے ہیں وہیں پر آپ تیاری کر کے انشاءاللہ جوڈیشری جوائن کر سکتے ہیں. اور جو کمپٹیٹیو ایگزامینیشن ہوتا ہے وہ تو آپ جو ڈسٹرکٹ لیول کی جوڈیشری ہے اسی میں آپ جائیں گے. لیکن یہ کہ اس کے بعد اگر ایج بچتی ہے اور سینیورٹی کافی ہو جاتی ہے دین یو کین بی کنسیڈرڈ ایون ٹو بیکم جج آف دی ہائی کورٹ اینڈ آلسو آف دی سپریم کورٹ. سیکنڈلی یہ کہ آپ نے اگر جو ہے وہ اگر ایز اے لائر کام شروع کر دیا تو 10 سال ایز اے لائر اگر کر لیا ہے کام ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں تو ڈائریکٹ آپ کا اپوائنٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے ایز اے جج آف دی ہائی کورٹ اور دا سپریم کورٹ. باقی یہ ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ اس کا ہمارے کانسٹیٹیوشن کا ایک بہت مبارک حصہ ہے اور جو بیلنس آف پاورز ہے لیجسلیچر ہے ایگزیکیوٹیو ہے اس کو جوڈیشری اس کے اوپر نظر رکھتی ہے اور اس جوڈیشری کو کافی سویپنگ پاورز ہیں اس میں فیصلہ کرنے کے کہ فلاں فیصلہ گورنمنٹ کا یا پارلیمنٹ کا صحیح ہے یا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو بڑی اچھی فیلڈ ہے اور خدا کرے آپ سپریم کورٹ کے جج بن جائیں. چلیں بہت بہت شکریہ ظفر صاحب. ضیاء میں ترانہ پلے کر دوں. ظفر صاحب جو AMU الومنائی ہیں تو اچھا رہے گا انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد پھر انشاءاللہ پھر دعا کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ. تو ظفر صاحب I'm just sharing the screen and play the ترانہ انشاءاللہ. ضیاء آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی کوئی بات.
جی ترانہ ختم. اور میں یہ بس چاہتا ہوں کہ کسی اپنے مینٹور کو کوئی کوشچن ہے کیا یہاں پہ جو ہماری ٹیم کے لوگ ہیں؟ کوئی ہے؟ جی رضوان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں غیاض بول رہا ہوں. جی غیاض بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. اچھا پروگرام آپ نے ارینج کیا. ظفر بھائی سے یہاں ملاقات رہی ٹورنٹو میں جب وہ تشریف لائے تھے. جی جی. اور جو انہوں نے ایک بہت ہی خاص بات بتائی جو ہم لوگوں کو معلوم نہیں تھی کہ سچر کمیٹی کے بارے میں ہم نے بہت کچھ پڑھا ہے، لیکن جو خاص بات ہے کہ ہماری جو پروونشل سروسز میں گورننس ہے وہ بہت بڑا ریزن ہے، اس میں ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. تو اسی نسبت سے ظفر بھائی سے بات ہوئی تھی، اور انشاءاللہ جو ہمارے 9 کوچنگ سینٹر ہیں رحمانی 30 کے، انشاءاللہ ہم آنے والے وقت میں ہر سینٹر میں ایک سیل ہم اس کا بھی بنائیں گے. تو ہم چاہیں گے کہ اس پہ بھی ہم لوگ محنت کریں کہ پروونشل سروسز کے لیے بھی اپنے بچوں کو تیار کریں انشاءاللہ. ظفر بھائی بہت شکریہ آپ کا، اور انشاءاللہ آئی ول کیپ ان ٹچ ود یو. حسن غیاض صاحب سے میری بات اس سلسلے میں ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ، آپ نے سہیل کو ٹائم دیا دہلی میں. تو لکھنؤ میں جو سینٹر ہم کھولنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ اس پہ بھی آپ کی بہت مدد کی ضرورت ہوگی. دیٹس آل. غیاض صاحب جو ہیں وہ اختر صاحب ظہیر مندر میں رہتے ہیں، ان کے سالے ان کے وائف کے بھائی ہیں. تو اس طریقے سے انٹروڈکشن ہے ضیاء. جی جی اچھا. یہ اختر صاحب کو جانتے ہیں غیاض صاحب؟ ظاہر ہے میں بھی وہیں رہتا تھا ازہر لاج میں، تو اختر صاحب میرے والد صاحب کے قریبی دوستوں میں سے بھی تھے. اور جی 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 بہت ہی قریب رشتہ، ذل الرحمان صاحب سے بہت ہی قریب رشتہ تھا اختر صاحب کا. جی اختر صاحب کو اور ہمارے ڈیڈی کا بہت قریب رشتہ تھا. میرے ڈیڈی اور اختر صاحب کا بہت ہی قریبی تھے. دونوں ریسرچ کیا تھا ساتھ میں. جی جی بہت اچھا رضوان آپ کام کر رہے ہیں. ہمیں صرف جو اس وقت کوشش کرنی ہے اپنے بچوں کو یہ ترغیب دینی ہے کہ دا سولوشن از گو تھرو دا ایکسلنس. اور یہی وجہ ہے کہ ہم رحمانی 30 سے جڑے ہیں کہ ان کے ریزلٹ جو ہیں دیکھیے نیٹ کا 100% ریزلٹ رہا اس سال. 220 بچے بیٹھے 220 آ گئے. کوئی شک نہیں ہے رحمانی 30 کا. جی جی لیکن ہماری جو آبجیکٹو ہے یہ وہ گورنمنٹ سیٹس کو لینا ہے. تو اس پہ ہمیں میرے خیال 35 سیٹیں ملی ہیں گورنمنٹ کی، اور کوشش رہے گی کہ اگلے سال اور بڑھیں. نہیں انشاءاللہ جو آپ کا ارادہ ہے پروفیشنل سروسز میں بھی اسٹوڈنٹس کو انکریج کرنا اور اس کی کوچنگ کے لیے، ظاہر ظفر صاحب سے بہتر کوئی انسان نہیں ہو سکتا ہے جو آپ کی اس میں مدد کر سکے. جی جی لکھنؤ میں انشاءاللہ ہم لوگ شروع کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے 9 سینٹرز ہیں
حیدرآباد, بنگلور, پونا, پٹنہ, اورنگ آباد, ان سب میں بھی ہم ایک سیل سپریٹ کریں گے اونلی فار پروونشل سروسز, کیونکہ لیٹرل انٹری کے بعد جو حالات ہیں کہ گورنمنٹ نے جو ایک تھریشولڈ دے دیا کہ 30 زیادہ ہم کو نہیں ملیں گی. ظفر بھائی نے آلٹرنیٹیو بتا دیا ہے کہ آلٹرنیٹیو از گو تھرو دا پروونشل سروسز, تو انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے. ٹھیک ہے. سو نیکسٹ کوشچن سعدیہ میم آپ ہیں یا کوئی عدنان حفیظ, فرید ناظم؟ میوٹ کیسے کریں؟ جی سعدیہ میم آپ جی ان میوٹ ہو گئی ہیں. ریحانہ میم؟ شاویز صاحب بھی ہیں؟ جی شاویز صاحب, ریحانہ میم. جی السلام علیکم, میں سعدیہ. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. جی بولیں آپ جی اپنا فیڈ بیک, بہت کوشچن. شکریہ میں ادا کرنا چاہتی ہوں اپنی ٹیم کی طرف سے ظفر صاحب کا, اور واقعی آپ نے جو بچوں کی رہنمائی کے لیے ہمیں بتایا, ہم لوگ وقت پہ بچوں کو یہی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ جیسے بچے, بہت چھوٹے بچے بڑے بہت بہترین سوال پوچھ رہے تھے, 7th 8th 9th 10th کے بچے, تو بس بچوں نے ضرور سنا ہوگا سر کی ایک ایک لائن ظفر محمود صاحب کی, اور بس بہت شکریہ, آپ نے بہت باریکی سے اور بہت ہی آسان انداز میں ہمیں سمجھایا, اور ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بچوں کو موٹیویٹ کر سکیں کہ وہ جیسے آپ نے رہنمائی کری کہ گورنمنٹ میں بہت سارے آپشنز ہیں گورنمنٹ جابس کی طرف, اور ایجوکیشنلی پہلے اتنے اچھے ہو جائیں اور پھر گورنمنٹ جابس کی طرف اپنا کوششیں کریں, اس کے ذریعے سب کچھ ہو سکتا ہے. تو بہت شکریہ آپ کا. جی اور کوئی ریحانہ میم؟ سسٹر نشاط؟ کسی کو کوشچن ہے؟ ادروائز ہم لوگ نہیں ہے تو پھر ظفر صاحب آپ دعا کروا دیں ہمارے اس پروگرام کے لیے اور ان جنرل پوری ملت کے لیے انشاءاللہ. دعا کروانا جو ہے نا وہ تو میزبان کی ڈیوٹی ہے. ابھی تو پھر اس وقت آپ کو یہ جی آپ ہی میزبان ہے نا, آپ کروا دیجئے, لیکن آپ کر دیجئے. عدنان آپ ہیں؟ جی میں ہوں رضوان بھائی. تو عدنان بھائی آپ دعا کرا دیں. چلیے میں کوشش کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ تعالیٰ پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کروں گا ہمارے ظفر محمود صاحب کا, اللہ تعالیٰ ان کو اور صحت دے, لمبی عمر دے, ان کا رہنمائی ہم سب کو لمبے عرصے تک برقرار ملتی رہے, اور جو باتیں بتائی ہیں اس پر ہمارے بچے اپنے رہنمائی کے ساتھ اس تک پہنچنے کی منزل تک پہنچنے کی کاوش میں ابھی سے جڑ جائیں, اور انشاءاللہ انہیں کامیابی دے اور آگے بڑھائے ان کو. اور جو پیڑ لگایا ہے ہمارے سر نے وہ ان بچوں کے لیے سائیدار پیڑ بنے, رہنمائی دے, اور اللہ تعالیٰ یہ بچے جو ہیں خالی اے ایم یو کا نام روشن نہیں, قوم کا نام بھی, ملت تک نام بھی روشن فرمائیں. اور اللہ تعالیٰ کو جو بتایا کہ قرآن پاک روز پڑھیں, اس سے بہت رہنمائی ملتی ہے, جسمانی قوت بھی نہیں خالی روحانی قوت ملتی ہے, اور اسٹیمنا اسٹرینتھ بہت ضروری ہوتی ہے سول سروسز کے اندر. اور اللہ تعالیٰ ان بچوں کے اندر غیبی مدد فرما, اور جو اللہ تیرے نام ہے علیم اور عظیم اور حی اور حفیظ اور عزیز, یا اللہ تعالیٰ اپنے اسماء حسنہ سے ان بچوں کو سرفراز فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو کوٹ کوٹ کے اپنے اسماء حسنہ کی جو صفات ہوتی ہیں وہ بھر دے, اور اللہ تعالیٰ قرآن کا علم دے, وہی ہماری رہنمائی فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما گئے کہ جو قرآن کی رسی اور میری حدیث سے ایگزامپلس کو رسی کو کس کے پکڑا رہے گا اس کی کبھی گمراہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رہنمائی فرمائے, اور ظفر محمود صاحب کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کچھ دن بعد ان کو ایک لیکچر اور کروائیے گا. رضوان بھائی آپ نے جو کرا ہے وہ بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں ہماری ٹیم کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت دے, اور اللہ تعالیٰ آپ کا بھی سایہ اس ٹیم پہ بڑھنا رہے. اللہ تعالیٰ یہ ٹیم اور جو کاوش ہم کر رہے ہیں لمبی عرصے تک برقرار رہیں, اور یہ بچے جو ہم سے رہنمائی پا رہے ہیں اللہ تعالیٰ حلال روزی کے ساتھ یہ اپنی زندگی بسر کر سکیں, وہ زندگی جو ہم کو دنیا میں بھی پھیلا دے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے توشہ آخرت بن سکے. صدق اللہ العلی العظیم.
جی جزاک اللہ خیر عدنان بھائی. سو بہت بہت شکریہ ظفر صاحب آپ کا جوائن کرنا ہماری اس ٹیم کے ساتھ, اور بہت بہت کچھ سیکھنے کو ملا. مطلب مجھے خود اور بہت امید ہے کہ سارے بچوں نے بہت کچھ سیکھا ہے آپ کی اس پریزنٹیشن سے, اور آپ کی جو پوری نالج ہے زندگی کی بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تو جزاک اللہ خیر. تو میٹنگ کو یہیں اینڈ کرتے ہیں. ازیا جی ہاں